अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट सदफ मंसूर और आज के प्रोग्राम में मैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहूँगी। आज का जो यूनिट हम डिस्कस करने लगे हैं वो यूनिट नंबर 3 है। कोर्स का टाइटल है हमारे पास डेवलपमेंट एजुकेशन और कोर्स कोड है 6567। स्टूडेंट्स, आपको बताती चलूँ कि दुनिया में नेशंस या कौमें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। अब उन तरक्की की दर्जाबंदी की जाती है। उन दर्जाबंदी के कौन से ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं या हम कौमों को किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि क्या वो डेवलप नेशंस हैं, अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर उनका शुमार होता है। आज के प्रोग्राम में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऐसे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम इन तमाम कौमों को मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर कैटेगराइज कर सकते हैं। ये हमारे लिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश नसीबी है कि आज हमारे साथ डॉक्टर शेख तारिक महमूद साहब मौजूद हैं। आपके बारे में बताती चलूँ, वैसे तो आपकी अचीवमेंट्स इतनी सारी हैं, लेकिन हम चीदा कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तालीमी महकमे में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आप अपनी सर्विसेज वहाँ पर दे रहे हैं। इसके अलावा 20 नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस का क्रेडिट भी आपको जाता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की जानिब से 2 मरतबा बेहतरीन टीचर होने का अवार्ड से भी आपको नवाजा गया। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल्स पर जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, पाकिस्तान को मुतअद्दिद बार कई बार डॉक्टर साहब ने जो है वो रिप्रेजेंट भी किया है, जबकि इसके साथ साथ आप 2 किताबों के मुसन्निफ भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सर, जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में अब नेशंस की डेवलपमेंट के बारे में बताया, थोड़ा बहुत उनके हमने बात की कि जो कौमें तरक्की करती हैं या कौमें जो होती हैं मुख्तलिफ लेवल पे या उनके हम कैटेगराइजेशन करते हैं, मुख्तलिफ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना ज़रूरी है। आप सबसे पहले ये बताएँ कि हम डेवलपमेंट को या तरक्की को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? सदफ, थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी गुफ्तगू में जैसे कहा कि कौमों की जो दर्जाबंदी है, जो क्लासिफिकेशन है कि डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप, वो उसकी जो बुनियाद है वो उनकी तरक्की है। और तरक्की को नापने के लिए, पैमाइश मेजर करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसकी बुनियाद पे हम कहेंगे कि ये कौम यहाँ पे खड़ी हुई है, ये कौम यहाँ पे खड़ी हुई है। इससे पहले कि हम इस यूनिट का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि बच्चों को इस बुक की थीम के बारे में बताऊँ कि ये बुक डील किसको करती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट एजुकेशन। सही, ठीक। अगर हम ये 2 लफ्ज़ों के ऊपर मुश्तमिल है, एक डेवलपमेंट और दूसरा एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन को पहले लें और इसको ऑपरेशनली डिफ़ाइन करें तो एजुकेशन हमारे पास एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए हम नॉलेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक। हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। तो हम एजुकेशन को ले रहे हैं कि ये एक सोर्स है जिसके ज़रिए नॉलेज को, अवेयरनेस को, इंफॉर्मेशन को हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है। अब सेकंड क्वेश्चन ये है अबाउट व्हाट, नॉलेज अबाउट व्हाट। तो उसके लिए हमें पहले वाले हिस्से को देखना पड़ेगा। फ़र्ज़ कीजिए अगर मैं कहता हूँ कम्युनिटी एजुकेशन, तो इसका मतलब है ये ऐसी एजुकेशन होगी जो जस्ट कम्युनिटी को डील करेगी। ये वो इन्फॉर्मेशन होगी जो कम्युनिटी को डील करेगी, ये कम्युनिटी की डोमेन से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है। अगर मैं कहूँ इंटरनेशनल एजुकेशन, अगर मैं कहूँ कंपैरेटिव एजुकेशन, अगर मैं कहूँ एजुकेशन डेवलपमेंट, तो इसका मतलब ये है कि ये इन्फॉर्मेशन इसके मुतल्लिक है। लेकिन हमें इस चीज़ की ज़रूरत का एहसास हुआ कि लोगों के पास वसाइल तो मौजूद हैं, चीज़ें, अफरादी क़ुव्वत भी मौजूद है, लेकिन शायद उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि तरक्की कैसे होगी। लिहाजा इस ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि डेवलपमेंट एजुकेशन, कि तरक्की कैसे मुमकिन है। हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दें, नॉलेज दें, अवेयरनेस दें कि हाउ डेवलपमेंट कैन बी अकर। तो इस सब्जेक्ट की जो थीम है वो ये है एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट। सही, ठीक है। यानी इसकी डोमेन के अंदर ये जो बाकी जितनी सब सब्जेक्ट्स हैं वो सारे शामिल होंगे। फ़र्द की और माशरे की तरक्की कैसे मुमकिन है, इसको जानने के लिए जो सब्जेक्ट पढ़ा जाता है दैट इज़ नोन एज डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट एजुकेशन। बिल्कुल सही। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी, अभी आपने कम्युनिटी की बात की। जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, ज़ाहिर बात है कम्युनिटी लोगों के ऊपर ही बुनियाद करती है ना। अब जब लोग होते हैं, अगर हम किसी भी एक स्टेट को, किसी भी एक जगह को, किसी भी एक मुल्क को उठा लें, किसी भी एक कौम के बारे में डिस्कस कर लें कि वो तरक्की कर क्यों रही है, क्या हम तरक्की की बुनियाद को इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि तरक्की याफ्ता जहन होना, तरक्की याफ्ता कम्युनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? कि हम इसको एक बुनियाद बना सकते हैं? ज़बरदस्त मैडम, आपका क्वेश्चन बहुत इंटेलेक्चुअल है। मैं इसको एक एग्जांपल के ज़रिए एलेबोरेट करना चाहूँगा कि एक गांव से फ़र्ज़ कीजिए 2 लोग निकलते हैं मज़दूरी के लिए। सही। और उनका मकसद ये है कि हम शहर में जाएंगे, मज़दूरी करेंगे और पैसा कमा के अपने घर की कफ़ालत करेंगे। वो कुछ अरसे के बाद दोनों लौटते हैं। उनमें से एक शख्स तो मज़दूरी रहता है, लेकिन दूसरे वाला बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन के वापस आता है। फ़र्क कहाँ था?
فرق یہاں پہ تھا کہ جو ایک گیا دونوں کو ایک ہی جیسی اپرچونٹی ملی, ایک ہی جیسے انوائرمنٹ سے اٹھے, لیکن جو پہلے والا تھا اس نے سوچا کہ میں نے پیسہ کمانا ہے, مزدور رہنا اور واپس جانا ہے. لیکن جو دوسرے والا تھا اس نے یوں نہیں سوچا, اس نے یوں سوچا کہ میں نے پہلے مزدور تھا, اب مجھے مستریوں کا کام بھی سیکھنا چاہیے, مجھے ترقی کرنی چاہیے. پھر جب وہ مستری پہ آیا اس نے کہا نہیں مجھے کانٹریکٹر بھی بننا چاہیے, پھر چھوٹے سے بڑے پہ اور اس سے بڑے پہ. یعنی ترقی کا باعث وہ ذہن ہے, وہ سوچ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹ مائنڈڈ پیپل. تو اگر ہم لوگوں کو ایک ایسی علم دیں گے, ایک ایسی اویئرنیس دیں گے, نالج دیں گے جس سے ان میں یہ آگاہی آئے کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ, ٹھیک ہے, تو جب لوگ یہ جان جائیں گے تو ترقی ممکن ہو جائے گی. اچھا, جیسے ابھی آپ نے اپرچونٹیز کی بات کی, آپ یہ بتائیں کہ اپرچونٹیز کیا موجود ہوتی ہیں, یا ایک اپرچونٹسٹ وہ بندہ ہوتا ہے جو خود سے اپرچونٹی کریٹ کرتا ہے اس سچویشن میں رہتے ہوئے, اس سچویشن کو سمجھتے ہوئے, کیسے کہیں گے آپ؟ ہمارے پاس ہر جگہ اپرچونٹیز موجود ہیں, صحیح, لیکن دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے, سوچنے والا ذہن نہیں ہے. تو اب ہمیں اپنے لوگوں کو ڈیولپمنٹ مائنڈڈ پیپل بنانا ہے تاکہ ترقی ممکن ہو سکے. اس کے لیے اس سبجیکٹ کی ہمیں ضرورت محسوس ہوئی, اور اب آپ اس کے جتنے بھی یونٹ پڑھیں گے تو آپ کو ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ ہاؤ ڈیولپمنٹ کین بی پاسبل. ہم نے یہ جاننا ہے اور یہ سوچنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ڈیولپمنٹ ایجوکیشن کے اوپر کافی اچھے طریقے سے وضاحت کی. آپ تھیم کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اس پورے یونٹ کی, اس پروگرام کی تھیم کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میں نے جیسے بھی آپ کو کہا ایجوکیشن, اب دوسرا اس کا کمپوننٹ ہے ڈیولپمنٹ. اویئرنیس کے اوپر آپ اس کو کیسے لے کے جائیں گے, کس لیول پہ جا کے ہم لوگ کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے؟ یہ جو ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں, جو ہمارے پلانر ہیں, جو ہمارے مینیجر ہیں, جب تک ان کو ڈیولپمنٹ مائنڈڈ نہیں کریں گے تو آگے ترقی کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا. میں اس ڈیولپمنٹ کی کمپوننٹ کو ذرا ایکسپلین کرتا چلوں پھر آگے چلتا ہوں. جیسے میں نے کہا ایجوکیشن از اے میڈیم تھرو وچ نالج کین بی ٹرانسفرڈ, اسی طریقے سے ڈیولپمنٹ کو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس نے ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کیا. اگر ہم سائیکالوجی کے پرسپیکٹو میں جائیں گے تو وہ ڈیولپمنٹ کو کہیں گے اسپریچول بھی ہے, مینٹل بھی ہے, فزیکل بھی ہے, ٹھیک, لائک دیٹ. اور اسی طریقے سے اگر ہم وہاں سائیکالوجی میں رہیں تو وہ ڈیولپمنٹ اور گروتھ کو سیپریٹ کرنے کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن ہم اس کو اپنی ڈومین میں رکھیں گے کہ وٹ از دا کانسیپٹ آف ڈیولپمنٹ ود رسپیکٹ ٹو ایجوکیشنسٹ, ود رسپیکٹ ٹو پلانر, مینیجر, کیونکہ ہمارے کورس کی ریکوائرمنٹ شاید اس طرح ہے. تو جب ہم اس کانسیپٹ میں سوچیں گے کہ ایجوکیشنسٹ کے نزدیک ڈیولپمنٹ کا کیا کانسیپٹ ہے, تو وہاں پہ شاید وہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کی بات کرے گا, وہ بیہیویئر کی ماڈیفکیشن کی بات کرے گا, وہ پرزرویشن آف کلچر کی بات کرے گا, وہ ماڈرنائزیشن کی بات کرے گا, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کرے گا, لٹریسی ریٹ کو امپروو کرنے کی بات کرے گا. تو اس کے نزدیک ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہوگی. ٹھیک ہے, تو ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ فرد اور معاشرے کی ترقی کیسے ممکن ہے. وسائل موجود ہیں ہمارے پاس. صحیح, بہت اچھی بات کی, وسائل موجود ہیں, تو تھوڑی بہت محنت کی تو ضرورت ہر جگہ ہر سیکٹر کے اندر ہوتی ہے. سر ابھی ہم نے ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کی, ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کی, ہم اب دیکھ لیتے ہیں وہ جانچنے کے پیمانے کون سے ہیں, ایسے کون سے انڈیکیٹرز ہیں جن کی بنیاد پر رکھ کے ہم قوموں کی ڈیولپمنٹس کے اوپر جا سکتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جب ہم انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ جنیرک ہوتے ہیں, یا ہم مختلف قوموں کے اوپر, ان کے حالات اور واقعات کے اوپر ہم ان کو ڈفرینٹ لیول پہ جا کے ہم کہتے ہیں نہیں اس قوم کے لیے یہ والے انڈیکیٹرز ہوں گے, اس قوم کے لیے یہ ہوں گے, یا ہم ان کو جنیرک وے کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے, جب ہمیں قوموں کی ترقی کو میئر کرنا ہے تو ہماری یارڈ سٹک سیم ہوگی. اچھا, ٹھیک ہے, اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. صحیح. وہ اگر آپ کہتے ہیں معیشت کی ترقی, تو معیشت کی ترقی کے جو بھی انڈیکیٹرز ہوں گے وہ کامن رکھ کے دیکھنا پڑے گا. صحیح, ٹھیک ہے, تاکہ ہم ان کو جج کر سکیں کہ کون کس لیول کے اوپر سٹینڈ کر رہا ہے. صحیح. اب آپ مثال کے طور پہ انہی انڈیکیٹرز کو اپنے ڈیولپمنٹ پروسیس کے اندر کیسے بروئے کار لے کر آ رہے ہیں؟ پہلے تو ہمیں اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وٹ ڈو وی مین بائی انڈیکیٹر. صحیح. ہم جب انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں, جیسے آپ گاڑی سڑک کے اوپر جا رہے ہیں تو اگلی گاڑی والا صرف آپ کو ایک اس کی لائٹ بلنک ہوتی ہوئی یلو والی دکھائی دے رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی انڈیکیٹر ہے. یہ انڈیکیٹر آپ کو کسی سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ اگلے والا کیا کرنا چاہتا ہے. آپ سچویشن کو انالائز کرتے ہیں, اپنی سپیڈ کو مینٹین کرتے ہیں, اور تمام چیزوں کو انالائز کرنے کے بعد, کنکلوڈ کرنے کے بعد کسی نتیجے کو بھی انفر کرتے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. تو انڈیکیٹر ہمیں گائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. انڈیکیٹر سے ہمیں یہ اندازہ ملتا ہے کہ کون سی قوم اس وقت کہاں کھڑی ہے, ہم اس سے کتنے آگے ہیں, وہ ہم سے کتنا پیچھے ہے, ان کی ترقی کے اسباب کیا تھے. یعنی یہ ہمیں انالیسس, پریزنٹ سچویشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا, اس سے ہمیں رزلٹ انفر کرنا, اس سے ہمیں ڈیسیجن لینا, یہ سارے کام ہم انڈیکیٹرز کو دیکھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سر مجھے ایک یہ چیز بتائیں کہ کچھ ہماری پالیسیز ہوتی ہیں جو ہم کسی نہ کسی سطح پہ ڈیفائن کرتے ہیں, یا پالیسیز نہ کہیں آپ پلاننگ میجرز کہہ لیں, جس کی وجہ سے ہماری قومیں جو ہے وہ ایکسلریٹ کرتی ہیں, آگے کی جانب بڑھتی ہیں. ہم ان انڈیکیٹرز کی جانب سے ایسے پلاننگ میجرز کے نتائج کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ افیکٹو ہو رہے ہیں, اثر انداز ہو رہے ہیں تمام حالات و واقعات پہ؟ دیکھیے, پلاننگ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے,
اور اگر ہمیں باقی قوموں کے مقابلے میں جانا ہے تو ہمیں کس کس انڈیکیٹر کو سامنے رکھ کے موو کرنا ہے, وہ ہمارے لیے کون سی یارڈ سٹک ہوگی. انڈیکیٹر ہمیں نہ صرف کئی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے, وہ ہڈن پوٹینشیل کے بارے میں بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے ملک کے پاس کیا چیزیں موجود ہیں, اور ہمارا پلانر ان تمام انڈیکیٹرز کو دیکھے اور سوچے کہ اس کو کس طرح پلان کروں. ہوا ہمارے پاس بھی ہے, سورج ہمارے پاس بھی ہے, وہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ہاؤ ٹو یوٹیلائز دیم, اس ہڈن پوٹینشیل کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں. اس لیے ان تمام انڈیکیٹرز کا آئیڈینٹیفائی ہونا, ان کے بارے میں جاننا اور اس کا فائدہ اور اس کا استعمال کرنا, یہ ہم سب کو آنا چاہیے, اسی سے ڈیولپمنٹ ہوگی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم نے جنیرکلی انڈیکیٹرز کے اوپر بات کی اور ساتھ ساتھ پلاننگ میجرز کے اوپر آپ نے کافی ایلیبوریٹڈ ہمیں سب کچھ بتایا. آپ یہ بتائیں کہ میجر انڈیکیٹرز کون کون سے ہیں؟ ایک پلانر کو جب پلاننگ کرنی ہے تو اس کو اس پوٹینشیل کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا کچھ موجود ہے اور باقی دنیا کے پاس وہ کس حد تک موجود ہے. تو ان انڈیکیٹرز کو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کلسٹرز کے اندر ڈیوائیڈ کیا. تو پہلے والا جو ہمارا گروپ ہے دیٹ از جیوگرافیکل انڈیکیٹرز. صحیح. یہ جغرافیہ کے حوالے سے ہماری کون کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور باقی ملکوں سے اس کا موازنہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو آپ کے پاس پہلا انڈیکیٹر ہے وہ ایریا, کہ کتنے اسکوائر کلومیٹر کے اوپر آپ کی حدود ہے, وہی آپ کی زمینی حدود ہوگی اور وہی آپ کی فضائی حدود ہوگی. اس چیز کا تعین کیا جائے گا. جیسے صوبوں کے اندر یہ تعین کیا جاتا ہے کہ جیسے پنجاب کے مقابلے میں بلوچستان ایریے میں بڑا ہے, تو اس طریقے سے ہمیں اس ایریے کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس لوکیشن, کہ ہم کہاں پہ واقع ہیں. جیسے پاکستان پوری دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے نہیں کہ یہ مسلمان ہیں, اس لیے کہ اسٹریٹجکلی جہاں پر موجود ہے باقی دنیا کو اس کی ضرورت ہے. صحیح. تو لہٰذا یہ اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے. ہمارے پلانر کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں پر موجود ہیں اور ہماری پوری دنیا کے اندر کس طریقے سے عزت ہے. ہمارے نیبرز کون کون سے ہیں. نیبر سے ہماری اس چیز کا تعین ہوگا کہ کس کے ذریعے کون سی تجارت کی جا سکتی ہے, کون ہمارا دوست ہوگا, کس قسم کے تعلقات رکھیں. پوری دنیا اس چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہوتی ہے کہ اس ملک کے ہمسایہ ممالک کون کون سے ہیں. اسی طریقے سے آپ کا ایریبل لینڈ, کہ آپ کے پاس کتنی ایسی زمین موجود ہے جس کے اوپر کاشت کی جا سکتی ہے. اس ایریبل لینڈ کے اندر کتنی ایسی زمین ہے جو نہری پانی سے اریگیٹ ہوگی اور کتنی بارانی ہوگی. اس سے اس ملک کی خوراک کے معاملے میں کفالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خوراک کے معاملے میں ملک کتنا خود کفیل ہوگا. اس کا میجر جو امپلائمنٹ ہوگی وہ اس کی زراعت ہوگی. تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کتنا ہڈن پوٹینشیل ہمارے پاس موجود ہے, اور ہم یہی فصلیں اگر باہر کے ملکوں کے اندر ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں تو کتنا زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. تو یہ انڈیکیٹر اس چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے. ہمارے پاس کتنے ویدر ہیں. مثلا کہیں ایسے ملک ہیں جہاں پہ سورج ہی ہے, کہیں ایسے ملک ہیں جہاں پہ سورج دستیاب بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو 5 موسموں سے نوازا ہے. یہاں گرمی بھی ہے, سردی بھی ہے, خزاں بھی ہے, بہار بھی ہے, برسات بھی ہے. یہ وہ موسم ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس نعمت ہے, اور یہ خوشحالی کا انڈیکیٹر ہے. ہمیں اس کو اس پرسپیکٹیو کے اندر دیکھنا چاہیے. ہمارے پاس ریورز کتنے ہیں, ہمارے پاس سی کتنا ہے. جتنے ہمارے پاس, اگر فرض کیجئے ہمارے پاس ایک سی ہے تو وہ سی ہمیں کہاں کہاں ٹچ کرتا ہے, اتنی بندرگاہیں ہوں گی ہمارے پاس, اتنے ہی ہمارے سمندری راستے ہوں گے, اتنی ہی ہماری تجارت ہوگی. یہ ساری چیزیں اس طرف نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں. ان دا سیم وے ہمارے پاس ڈیزرٹ کتنے ہیں, ماؤنٹینز کتنی ہیں, ونڈ کس طرح ہمارے پاس چل رہی ہوتی ہے, سن کتنی دیر ہمارے پاس موجود رہتا ہے, ہمارے پاس فورسٹ کتنا موجود ہے. جب ہمارے پاس فورسٹ کی بات کریں گے تو وائلڈ لائف کتنی موجود ہے. ایسی نایاب سپیشیز بھی کئی جگہ پائی جاتی ہیں کہ جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی. تو یہ تمام چیزیں اس چیز کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ ہمارے پاس کتنا پوٹینشیل موجود ہے. ہمارے پاس کتنی ایسی وزٹنگ پلیسز موجود ہیں کہ ہم باہر سے ٹورزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ سارے انڈیکیٹر ہیں جس سے کسی ملک کی ترقی کی طرف اشارے جاتے ہیں. تو یہ وہ کلسٹر تھا جس کو ہم جیوگرافیکل انڈیکیٹرز کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جیسے میں تھوڑی سی بس اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ وضاحت کر دوں کہ جو انڈیکیٹرز جتنی مجھے سمجھ آئی ہے, رقبہ ہوتا ہے, لوکیشن ہوتی ہے, خاص طور پر رقبے کے اوپر بہت زیادہ چیز آپ نے بہت زیادہ فوکس کر کے وہ بتائی کہ کتنا ڈسٹینس ہوگا, کتنی پاپولیشن ہوگی, اس کے اندر کون کون سے ایسے انڈیکیٹرز ہوں گے. مزید کیا کہا تھا آپ نے؟ مطلب ان تمام جیوگرافیکل انڈیکیٹرز کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس ملک کی ترقی کہاں تک جا سکتی ہے. ریسورسز ہمارے پاس موجود ہے, اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تک ہم نے اپنے ڈیزرٹس کو ایکسپلور نہیں کیا, ابھی تک ہم اپنے ماؤنٹینز کو ایکسپلور نہیں کیا, ابھی تک ہم سمندر کے نیچے نہیں اترے. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. یعنی بہت سارے ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اسٹل ابھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پر اپنے ملک کی اگر ہم بات کریں تو.
ہمارے پاس آج تک ہم نے شمسی توانائی کو اس طریقے سے استعمال نہیں کیا, ہم پانی کے اوپر بیس کر رہے ہیں. اگر ہم سورج کو پراپرلی یوٹیلائز کریں تو شمسی توانائی بہت بڑا سورس ہے ہمارے پاس. اگر ہم ونڈ کو استعمال کریں اور ساحل سمندر کے اوپر اگر آپ ونڈ ملز لگا دیں تو بجلی وہاں سے بھی پیدا کی جا سکتی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں, وہ نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں. یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جس سے ڈیولپمنٹ ممکن ہے. بالکل صحیح, اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو یہ تو وہ انڈیکیٹر تھے جو جغرافیکل انڈیکیٹرز میں شمار ہوتے ہیں. ایک دوسرا کلسٹر ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم ڈیموگرافک انڈیکیٹرز کہتے ہیں. یعنی آبادی کے لحاظ سے ہمارے پاس کون کون سی ایسی چیزیں موجود ہیں, یہ کون سا ایسا پوٹینشیل ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. جب ہم ڈیموگرافک انڈیکیٹرز کی بات کریں گے تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا پاپولیشن کتنی ہے ہماری. اگر ہم 20 کروڑ عوام ہیں تو اس کا مطلب یہ ہمارا ہیومن ریسورس ہے, اور اسی ہیومن ریسورس سے ہیومن کیپٹل نے ڈیولپ ہونا ہے. تو جتنی بڑی بیس ہوگی اتنے ہی لوگ ہم اچھے لوگ ڈیولپ کر پائیں گے. ہمارا گروتھ ریٹ کیا ہے, ہمارا ڈیتھ ریٹ کیا ہے, ہمارے پاپولیشن کے ڈفرینٹ سیگمنٹس موجود کیسے ہیں, ہمارے پاپولیشن کی جو ڈویژن ہے, جیسے اب ہماری پاپولیشن کے اندر 52% فیمیل ہیں اور 48% میل ہیں. اب ہمیں یوں سوچنا پڑے گا کہ ہماری جو پاپولیشن کا میجر پورشن 52% ہے اس کو کیسے یوٹیلائز کریں اور اس کو مین سٹریم کے اندر لائیں اور وہ ملک کی ترقی میں استعمال ہوں. اس کا مطلب ہمیں فیمیل ایجوکیشن کی طرف زیادہ فوکس کرنا پڑے گا کیونکہ تعداد میں وہ زیادہ ہیں, اور ان کو استعمال کیے بغیر, ان کو ترقی کے دھارے میں لائے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے. مائیگریشن کیسے ہو رہی ہے, انٹرنل مائیگریشن کیسے ہو رہی ہے, ایکسٹرنل مائیگریشن کیسے ہو رہی ہے, مائیگریشن کے فیکٹرز کیا ہیں, اس مائیگریشن کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. لوگ دیہاتوں سے اگر شہروں میں آئیں گے تو شہر برڈن آنا شروع ہو جائے گا اور دیہات ویران ہونا شروع ہو جائیں گے, لینڈ تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا. بیلنس ضروری ہے, بیلنس ضروری ہے. تو یہ انڈیکیٹرز ہیں جس سے ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے, جس سے ہمیں کچھ انفر کرنا ہے اور پھر کچھ ڈیسیژن لینے ہیں. ہمارے سینسز کے طریقے کیسے ہیں, پاپولیشن کو کاؤنٹ کیسے کرتے ہیں, پاپولیشن کی امپلیکیشن سوسائٹی کے اوپر کیا آ رہی ہیں اور سوسائٹی کی امپلیکیشن پاپولیشن کے اوپر کیا جا رہی ہیں. یہ سارے وہ انڈیکیٹرز ہیں جس سے ہمیں دیکھنا پڑے گا اور پلان کرنا پڑے گا. یہ ڈیموگرافی کے حوالے سے انڈیکیٹرز ہیں. اس کے بعد جو اگلا ہمارا کلسٹر ہے انڈیکیٹرز کا, جس کو ہم کہتے ہیں اکنامک انڈیکیٹرز, معیشت کے بھی انڈیکیٹرز ہیں. ان انڈیکیٹرز کے اندر ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمارا جی ڈی پی کتنا ہے, گراس ڈومیسٹک پروڈکشن کتنی ہے, ہمارا جی این پی کتنا ہے, ہمارا پر کیپٹا انکم کتنی ہے, ہمیں کس سیکٹر میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہمارا ڈیتھ, ہمارے اوپر لون کتنے ہیں, ان لون کی ریٹرن کا ریٹ کیا ہے, لوگوں کے کا سیونگ کی ریشو کیا ہے. اگر لوگوں کی سیونگ کی ریشو بہت زیادہ ہوگی اور لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوگی, کوئی پرائز بانڈ خرید رہا ہے, کوئی جولری خرید رہا ہے, کوئی لینڈ خرید رہا ہے, اس کا مطلب ہے لوگوں کے پاس سفیشینٹ اماؤنٹ موجود ہے کہ اپنی ضروریات پورا کرنے کے بعد ان جگہوں کے اوپر بھی وہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں. ہماری امپورٹ کیا ہے, ہماری ایکسپورٹ کیا ہے, ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کا پوٹینشیل کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو سی ہیں ہمیں اکنامک انڈیکیٹرز کے اندر جا کے دیکھنی پڑے گی. ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم ایجوکیشن کے اوپر سپینڈ کتنا کر رہے ہیں. صحیح, یہ سارے وہ انڈیکیٹر ہیں جس سے پتہ چلے گا. جیسے باہر کے ممالک اب اپنا جی ڈی پی کا 6% ایجوکیشن کے اوپر کر رہے ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ایجوکیشن میں اگر پیچھے رہ گئے ہیں تو اس کی ایک وجہ اکنامک بھی تھی. ہم نے اس کے اوپر انویسٹ نہیں کیا, جب انویسٹ نہیں کیا تو ریٹرن بھی نہیں ہمیں ملا. تو یہ وہ انڈیکیٹر ہے. اگر کوئی بہت آگے نکل گیا تعلیم کے اندر, ہم سے 200 سال کی دوری پر ہے کوگنیشن میں, تو اس کا مطلب اس نے ایجوکیشن پہ بہت انویسٹ کیا ہوگا. ہم اپنے ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل میں کیسے ٹرانسفارم کریں. مثلا اگر ہم امریکن اور اپنے آپ کو دیکھیں, بایولوجیکل ہمیں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, لیکن اگر ڈفرینس ہے تو اس کوگنیشن کا ڈفرینس ہے, اس ٹریننگ کا, اس نالج کا. وہاں جو آج وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگوں پہ نہیں کھڑے ہوئے, وہ اس نالج کی بنیاد پہ کھڑے ہوئے. اگر ہم بھی اپنے لوگوں کو وہی نالج دیں, وہی ان کے اوپر انویسٹ کریں تو ہم بھی ان جیسے ہو چکے ہیں. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کی ترقی کے پیچھے کیا محرکات ہے اور ہماری ترقی کے پیچھے کیا محرکات. بالکل صحیح سر, بہت بہترین انداز میں. میرے خیال سے جو چیزیں میرے لیے بھی تھوڑی انڈرسٹینڈیبل نہیں تھی, بہت اپنے وضاحت سے بہت اچھے طریقے سے بیان کی. یقیناً جب مجھے اتنے اچھے لیول پہ سمجھ آئیں گے تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہمارے سننے والوں کو کتنے اچھے طریقے سے ان کو سمجھ آ گئی ہوں گی. سر بہت بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت بہترین طریقے سے جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اور ایجوکیشن ہے اس کے اوپر اور اس کے انڈیکیٹرز کے اوپر آپ نے بات کی. اسٹوڈنٹس, آپ نے سنا, یقیناً آپ کو بھی میری طرح کافی کچھ بہت ساری چیزیں, بہت سارے پوائنٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. اور اگر آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اگر آپ اپنی نالج میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو آج کے ٹاپک میں, آج کے پروگرام میں کچھ چیزیں وضاحت نہیں ہو سکیں, تو اس کے لیے آپ کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ہماری یونیورسٹی کے, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے اس کے وزٹ کریں. اور یونیورسٹی نے آپ کی سہولت کے لیے ہی, آپ کے فیسیلیٹیشن کے لیے ہی ڈیجیٹل لائبریری بھی انٹروڈیوس کی ہوئی ہے. اس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ aiou.edu.pk.
وزٹ کیجئے، اپنی نالج میں اضافہ کیجئے اور ہمارے باقی پروگرام بھی سنتے رہیے. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ آج کا پروگرام جو پیش کیا گیا تھا یہ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے پیش کیا گیا تھا. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.